सब सर झुकाए खड़े रहे और शेख का लेक्चर सुनते रहे। तुम लोग लातों के भूत हो गए हो, शेख ने कहा। बातें बेकार हैं, इसलिए मैं फिर तुमको छोड़ रहा हूँ, मगर ये आखिरी मौका है। हो सकता है मेरे बाद आने वाला थानेदार तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दे। चूँकि इनकी सोहबत हराब थी और वो चोरों, बदमाशों, जेब कुतरों और 10 नंबरियों के मुरीद थे, इसलिए बाज़ औक़ात जूताकारी के मुफीद नताइज निकलते थे और इनके जरिए किसी न किसी वारदात का सुराग भी मिल जाता था। वरना वो रात हवालात में गुजारते थे और सुबह कोई गरीब बाप या भाई कहीं से 150 का बंदोबस्त कर लाता था और इन्हें जूते मारता हुआ ले जाता था। मगर वो जिस रास्ते पर गामजन थे, उनकी मंजिल हवालात के बाद जेल या तख्ताएदार भी हो सकती थी। वापसी नसीब की नहीं, इनके अपने इख्तियार की बात थी। किसी सजा के खौफ से या किसी की नसीहत से वो राह रास्त पर नहीं आ सकते थे। ये सिर्फ कुव्वते इरादी को बरोए कार लाने का मसला था, लेकिन गलत माहौल में वो दिन ब दिन खराब हो रहे थे। बेशतर सूरत में वो छोटे मोटे गिरोह बना लेते थे और एक दूसरे के खिलाफ पुलिस के मुखबर बन के भी काम करते थे। कुछ इनसे बड़े बदमाश और कुछ पुलिस वाले दोनों मिलके उन्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले जा रहे थे, क्योंकि दोनों के मुफादात उन्हीं से वाबस्ता थे और ये कम उम्र नौजवान नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये शायद कौमी ही नहीं, बैनुल अक़वामी मसला था। सने बलोगत तक पहुंचने वालों को मुंशियात का आदी बनाना, जराइम की तरगीब देना, दौलत की खातिर कानून और मुआशरे के खिलाफ बगावत पर उकसाना और बदमाशी का मतलब बहादुरी समझाना आसान है, क्योंकि बालिग और बालिग नजर होने की उम्र में बड़ा फर्क है। जो नौजवान बालिग होते ही ऐलाने खुद मुख्तारी कर देते हैं, उन्हें जमाने की ठोकरें खाने के बाद पता चलता है कि कसूरवार कौन था, इनका मुकद्दर, जमाना या वो खुद। अभी जो कुछ हुआ तुम सब ने देखा था, शेख ने कहा और मैं चौंका। इन सब ने इकरार में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ कि क्या इसमें मेरा कसूर था, शेख ने कहा। मेरा मतलब है क्या मैंने इस पर तशद्दुद किया था? तुम में से किसी के साथ कभी कोई ज्यादती की है मैंने? कभी किसी बेकसूर को पकड़ा है? नहीं जनाबे आली, आप ही तो एक हमें बचा लेते थे, इनमें से एक ने कहा। रात को किसी और की ड्यूटी होती थी तो हमारी शामत आ जाती थी। अपने पैरों पर चल के घर जाना मुश्किल होता था। आइंदा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, शेख ने कहा। एक बात तो ये कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा कबूल होने से पहले ही मैं मुअत्तिल हो जाऊंगा और मुमकिन है मुझ पर यह इल्जाम आयद करने की कोशिश भी की जाए कि मैंने मरने वाले पर इतना तशद्दुद किया कि वो मर गया। थानों में ये होता रहता है और सनसनीखेज खबरें छापने वाले अखबारात इसकी पब्लिसिटी करते हैं। ये बताओ कि जरूरत पड़ने पर मेरी तरफ से सफाई के गवाह के तौर पर पेश हो सकोगे? कभी मुझे बचाने के लिए अदालत में आके सच बोल सकोगे? वही बता सकोगे जो तुमने देखा था कि तार के अव्वल व आखिर में खड़े हुए दोनों तजुर्बाकार नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ मशवरा किया, फिर दूसरों को मुतज़ब्ज़ब देख के वो आगे बढ़े। हम आएंगे जनाबे आली, एक ने सीने पर हाथ रख के कहा। कोई माई का लाल हमें सच बोलने से नहीं रोक सकता। बाकी 4 ने भी इनकी देखा देखी कहा कि वो गवाही देने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन साफ जाहिर था कि वो मजबूरन और सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। साले सुकरात की औलाद, शेख ने इन सब के रुखसत होते ही कहा। तुम देखना यही दोनों साफ मुकर जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनका पता भी नहीं चलेगा कि हैं कहाँ। बाकी 4 में से 2 शायद आ जाएं। रात के 12 बजने वाले थे। मैंने शेख से इजाजत ली। मुझे इस्लामाबाद जाना है। वापसी कब होगी? शेख ने पूछा। मुमकिन है यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। मिसिस शेरवानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी और डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे। खुदा करे इनकी हालत संभल जाए और मैं 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊं। बसूरत देगर शायद ठहर ना पड़ जाए। मैं भी अस्पताल चलता हूँ, देखूंगा कि मेकअप के बगैर वो क्या था, शेख ने कहा। फिर मौका मिला तो इसके घर जाऊंगा, सिर्फ तस्दीक के लिए कि वो वहीं रहता है जहाँ से वो घर से उठाया गया था। और अगर ये सच हुआ, मैंने कहा, तो ये खबर भी तुम ही सुनाओगे कि जरदाद की घरवाली बेवा हो गई है और इसके बच्चे यतीम हो गए हैं। इतनी हिम्मत है तुम में? बेशक ये काम बहुत मुश्किल है, शेख ने कहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी बेगुनाही किसी अदालत में साबित करने से पहले इस औरत और इसके बच्चों के सामने साबित कर दूं। उन्हें ये बता दूं कि वो किस चक्कर में मारा गया और इसके कातिल क्या चाहते थे। ये वजाहत कर दूं कि खुद मैं भी साजिश का शिकार हुआ हूँ और कसूरवार ना होने के बावजूद मुझे मुजरिम बना दिया गया है।
مجھے محکمہ جاتی کارروائی اور قانونی مسائل کی فکر نہیں۔ اگر وہ عورت میری بات سمجھ لے، مجھے معاف کر دے اور میری بے گناہی تسلیم کر لے تو میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ یہ بہت اطمینان کی بات ہوگی میرے لیے۔ اچھا، میں نے کچھ سوچ کے کہا، پھر میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ صبح چلا جاؤں گا اسلام آباد۔ میرا خیال ہے کہ اس تمام معاملے کو میں بہتر طور پر سمجھا سکتا ہوں، مگر میں تھانے سے باہر ملوں گا۔ ماتحت عملے کا انچارج ایک نائک کو مقرر کر کے اور دیگر لوگوں کو ضروری ہدایات دے کر وہ گشت پر روانہ ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا، تھانے سے کچھ فاصلے پر اپنا بریف کیس اٹھائے کھڑا تھا۔ سڑک سنسان تھی، چنانچہ اس نے تھانے سے نکلتے ہی مجھے دیکھ لیا اور اسکوٹر میرے قریب لا کر روکا۔ سینما کے آخری شو ختم ہوئے تھے، چنانچہ ایبٹ روڈ سے آگے سڑکیں کچھ دیر کے لیے آباد ہو گئی تھی۔ نسبت روڈ پر بھی ایک دو حلوائی دکانیں کھولے بیٹھے تھے۔ دکانوں کے سامنے لکڑی کے بینچوں پر لوگ بڑے بڑے پیالوں میں گرما گرم ملائی والا دودھ پی رہے تھے یا پیڑے والی گاڑی اور ٹھنڈی لسی۔ اس کے آگے میو ہسپتال کے دروازے پر پھر رونق تھی۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب رابعہ کی ماں نے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی کی آخری چند سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے بیٹی کو دیکھنا چاہا تھا، اور میں نے ایک اجنبی لڑکی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر کے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس گناہ بالعزت کی کسک پھر تازہ ہو گئی۔ نہ جانے اب وہ لڑکی کہاں ہوگی جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں۔ اسے بھی تمام عمر ملال رہے گا کہ اس نے ایک مرتی ہوئی عورت کو دھوکہ دینا کیوں منظور کر لیا تھا، جس کے حواس تک جواب دے چکے تھے، جو نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ محسوس کر سکتی تھی۔ شیخ نے اسکوٹر مردہ خانے کے قریب روکا تو میں چونکا۔ کون سی دنیا میں تھے جناب؟ شیخ نے کہا۔ پریشان میں بھی ہوں، لیکن تم سے کم۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے خفت سے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہونا کیا تھا؟ اکیلا اپنے آپ سے باتیں کرتا آیا ہوں۔ تم نے کچھ سنا؟ شیخ نے اسکوٹر کو لاک کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا، میں نے اعتراف کیا، لیکن اس کی وجہ پریشانی نہیں، میں اپنے خیالات میں گم تھا۔ کس کے خیالات میں؟ شیخ نے صرف میرا مرال اپ رکھنے کے لیے مذاق کیا۔ نام لوں اس کا؟ کمال ہے کہ تم نے صحیح اندازہ کیا، میں نے کہا۔ نسبت اسی کے نام سے ہے۔ میں رابعہ کی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لاش کو مردہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو صبح ہی طے ہوگا کہ پوسٹ مارٹم کس وقت کیا جائے گا اور کون ڈاکٹر کرے گا۔ چونکہ شیخ اپنی وردی میں تھا، اس لیے مردہ خانے کے قائم مقام نگران نے، جو بالحاظ عہدہ بھنگی تھا، ہمیں اندر جانے سے نہیں روکا، مگر وہ ہمارے ساتھ رہا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے بڑے دوستانہ لہجے میں اس سے نام پوچھا، یہ پوچھا کہ اسے کتنی تنخواہ ملتی ہے اور کیا اس مشکل کام کا کوئی خصوصی معاوضہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے خصوصی معاوضہ کچھ نہ تھا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کتنے بچے ہیں۔ 4 بچے، 1 بیوی، ماں باپ، 1 بہن۔ 9 افراد کا اس آمدنی میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ میں نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اسے دیا۔ بظاہر یہ ہمدردی کا انداز صرف مدد کرنے کے لیے تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ دولت مند بھی بلا وجہ ضرورت مندوں میں 100 کے نوٹ نہیں بانٹتے پھرتے۔ اس تمام عرصے میں شیخ لاش کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی وہ لاش ہے جو تھانے سے لائی گئی تھی؟ میں نے کہا۔ جمعدار نے اقرار میں سر ہلایا۔ آپ کے کوئی عزیز یا جاننے والے تھے کیا؟ 100 کا نوٹ جیب میں رکھ لینے کے بعد وہ میری جوابی مدد کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہاں آنے والے اس کو خصوصی خدمات کا خصوصی نذرانہ دیتے تھے اور وہ سب کے نذرانے ان کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے قبول کرتا تھا۔ یہ ایک بہروپیہ تھا، میں نے کہا۔ بیچارہ ضرورت سے مجبور ہو کے چوری کر بیٹھا، ہم اسے بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بات کچھ پلے نہیں پڑی جی، پولیس ایک چور کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ بے رخی سے بولا۔ شیخ اب معائنے سے فارغ ہو چکا تھا اور ہماری گفتگو سے اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ بات بہت آسان ہے، میں نے کہا۔ یہ بیچارہ بھیس بدل کے ایک جگہ چوری کرنے پہنچا اور پکڑا گیا۔ گھر والے جاگ اٹھے تھے۔ یہ بھاگا اور کوئی راستہ نہ پا کے چھت پر سے گلی میں کود گیا۔ گھر والوں کی چیخو پکار پر گشتی پولیس آ گئی اور گلی میں بھی لوگ نکل آئے، مگر یہ غریب بھاگنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ کسی اندرونی چوٹ سے جہاں گرا تھا وہیں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پولیس اس کو تھانے لائی تو یہ مر چکا تھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے فاقوں سے مجبور ہو کے پہلی بار یہ حرکت کی تھی۔ سرکس میں سوانگ بھرنے والوں کی اب آمدنی کہاں رہی ہے؟ لوگ فلم دیکھتے ہیں یا ٹی وی؟ اکیلا آدمی تو فاقے بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس کے بیوی بچے ہوں،
میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ انہی کی خاطر تو آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ تو ہے جی، جمعدار مذکور نے اتفاق میں سر ہلایا۔ جن لوگوں نے اسے گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن گرفتاری کے وقت یہ میک اپ میں تھا، اب یہ بیچارہ خود تو مر گیا، تفتیش سے کیا فائدہ؟ اس کے گھر والے ہی پریشان ہوں گے نا، لیکن اس کا میک اپ اتار دیا جائے تو اس کو وہ لوگ بھی نہیں پہچان سکیں گے جنہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ میرا مطلب ہے اس گھر کے لوگ جہاں یہ چوری کرنے گیا تھا اور گشتی پولیس، پھر اس لاش کو گھر والے لے جائیں گے اور یہ کسی چور کی لاش نہیں، اس غریب آدمی کی لاش ہوگی جو غالباً کسی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ لاش لائے تھے وہ متفکر ہو کے بولا وہ اسے تلاش کریں گے، انہیں یہ لاش چاہیے جیسی یہ اب ہے۔ میں نے کہا اگر میک اپ اتار دیا جائے تو وہ اس کو کیسے شناخت کر سکتے ہیں؟ صبح سے پہلے کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور تمہاری ڈیوٹی صبح ختم ہو جائے گی، بعد میں کیا ہوتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ صرف 100 روپے کی خاطر اتنا بڑا خطرہ؟ اس نے متذبذب لہجے میں کہا اور لاش کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے شیخ کو آنکھ ماری اور جیب سے مزید 4 نوٹ نکالے۔ لو بھائی، اب تو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، پولیس نے ابھی تک کوئی رپورٹ درج نہیں کی ہے۔ جمعدار نے 500 کی رقم پر غور کیا، مردہانے کے نظام اور طریقہ کار پر غور کیا، ان خطرات پر غور کیا جو اس کی ذات کو لاحق ہو سکتے تھے، ان امکانات پر غور کیا جو تحفظ کی ضمانت فراہم کرتے تھے، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی کو آدمی کی مدد کرنا چاہیے۔ مرنے والے کی نیکی بدی اس کے ساتھ گئی۔ 10 منٹ میں اس نے میک اپ دھو ڈالا اور وگ اتار کے ہمیں تھما دی۔ میں اور شیخ دم بخود دیکھتے رہے۔ ذرا سی دیر میں جہاں استاد پیڈرو کی لاش پڑی تھی وہاں اسی قدو قامت کے دوسرے آدمی کی لاش رہ گئی تھی جس کی شکل و صورت ذرا بھی پیڈرو سے نہیں ملتی تھی۔ اس کا رنگ پیڈرو کے مقابلے میں بہت صاف تھا۔ مونچھیں ہٹ جانے کے بعد اس کے گالوں کی ہڈیاں اور نمایاں ہو گئیں۔ پیڈرو کے جیسے بالوں کی جگہ اس طرح سے گھٹا ہوا صاف سر رہ گیا۔ معلوم نہیں صرف وگ لگانے کے لیے اس نے سر صاف کروایا تھا یا وہ اسی ہیئر سٹائل کو پسند کرتا تھا۔ لباس کا مسئلہ اب بھی باقی تھا۔ 2 نوٹوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ جمعدار نے زرداد کے کپڑے اتارے اور اس کی لاش کو ہسپتال کی ہی ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ وہ مردہانے میں کام کرتے کرتے اتنا نڈر اور بے حس ہو چکا تھا کہ نہ اسے مردوں سے خوف محسوس ہوتا تھا اور نہ ان کے ساتھ کسی زیادتی پر افسوس۔ میں نے سنا تھا کہ مردہ خانوں میں لائی جانے والی لاشوں کے ہاتھوں سے گھڑیاں اور انگوٹھیاں تک اتار لی جاتی ہیں۔ یس جی، ہمارا خیال رکھنا، وہ شیخ سے مخاطب ہو کے بولا۔ ہم غریب آدمی ہیں تھانے دار صاحب، فکر مت کرو۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بہت سے لوگوں کو پریشانی سے بچایا ہے، مثلاً ہم کو۔ شیخ نے باہر آ کے کہا، تمہاری اسکیم کچھ میری سمجھ میں آ گئی تھی شیخ صاحب۔ میں نے کہا، میں جو اب تک بچا ہوا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا کے نظام قانون کا تحفظ ملتا رہا۔ قانون کی نظر میں تو میں مجرم ہوں، لیکن بہت سے جرائم مجھ پر اس لیے ثابت نہیں ہوئے کہ میں نے بے بنیاد ثبوت مٹا دیے اور اپنے خلاف جھوٹ کی شہادت کو ختم کروا دیا۔ تم کہہ سکتے ہو مجھے تائید عزتی اس لیے حاصل ہے کہ میں حواس میں ہوں، یا سمجھ لو کہ میں نے ذہانت سے کام لیا۔ جو کچھ میں نے اپنے دفاع کے لیے کیا اسے جرم نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور جنہوں نے میرے لیے گھڑا کھودا میں نے ان کو گھڑے میں پہلے دھکیل دیا۔ فنا اور بقا کی جنگ میں یہی ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دنیا اسی پر عمل پیرا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اور ہم بہرحال اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب تم بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ حوالات میں کوئی زرداد وغیرہ نہیں تھا، کسی روز نامچے میں اس کا ذکر نہیں، تم سے ملنے کے لیے کوئی خادم حسین آفندی بار اٹلا نہیں آیا تھا، نہ استاد پیڈرو اس کے سامنے لایا گیا تھا، نہ تم نے اس کو سگریٹ پیش کرنے کی اجازت دی تھی، چونکہ اس نام کا کوئی وکیل ہے ہی نہیں۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ شیخ نے کہا، میری چھٹی حص کبھی غلط نہیں کہتی۔ میں نے کہا، چاہو تو صبح بار کونسل سے تصدیق کر لینا۔ بیشتر قیدی رہا ہو کے گئے اور جو 2 رہ گئے ہیں انہیں وہی معلوم ہے جو ان کے سامنے ہوا، یعنی استاد پیڈرو حوالات میں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ کسی نے اس پر تشدد نہیں کیا اور کوئی زہر آلود چیز نہیں دی، غالباً اس کا ہارٹ فیل ہوا، یہی سب نے سنا بھی تھا۔ پھر تم نے لاش ہسپتال بھیج دی ایک کانسٹیبل کے ہمراہ، تمہاری ذمہ داری ختم۔ اس وکیل میں ہمت ہے تو دوبارہ آ کے دکھائے۔ نہ جانے کیوں میں احساس جرم کا شکار ہوں۔ شیخ نے کہا، جو کچھ میں نے کیا فیئر پلے نہیں تھا،
یار شیخ، جذبات سے نہیں عقل سے سوچو، کہاں کا فیئر پلے، کیسا فیئر پلے؟ میں نے کہا فیئر پلے کے چکر میں تم نے اپنی نوکری کو اپنے لیے سزا بنا لیا، اور کیا ملا اس سے؟ کیا حشمت خان اور میر محمد جیسے لوگوں نے تمہاری تقلید شروع کر دی، یا تمہیں جھک مار کے اس دلدل سے نکلنا پڑا؟ احساس جرم پھر کیسا؟ کیا اس شخص نے جو کچھ کیا تھا وہ جائز تھا؟ جن لوگوں کے لیے وہ ایک غلط کام کرنے پر تیار ہوا وہ لوگ اچھے تھے؟ تمہیں یا مجھے تو وہ جانتا تک نہ تھا، مگر پیسہ لے کر اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی اور تمہیں باعزت طور پر مستعفی ہونے سے قبل ہی بدنام کر کے معطل کروانے کی سازش میں آلہ کار بنا۔ پھر یہ بتاؤ کہ کیا اسے تم نے مارا؟ اس کا قاتل تو وہ دھوکے باز بدماش تھا جو وکیل بن کے پہنچا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک تم نے اس واردات کے متعلق روزنامچے میں کوئی اندراج نہیں کیا ہے، ورنہ تم کیا کرتے جب معلوم ہوتا کہ خادم حسین افندی بارٹ لا کا وجود ہی نہیں؟ قاتل کو کیسے گرفتار کرتے جو آیا تو صرف ایک کام سے تھا کہ کچھ لے دے کر معاملہ ختم کر دے، اور زرداد مطمئن تھا کہ حسب وعدہ اسے بحفاظت نکال کر لے جانے والے افائے عہد کرنے آ گئے ہیں۔ اگر زرداد اس کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید لواحقین کو اس کی لاش بھی نہ ملتی، مگر تم نے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانا چاہا تو وہ جاتے جاتے ایک تیر سے دو شکار کر گیا۔ اس نے زرداد کو بھی ٹھکانے لگایا اور تمہیں بھی سزا دلوانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے باوجود تم بات کرتے ہو فیئر پلے کی۔ زندگی کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے جو نہ اخلاقیات کے خلاف ہے نہ ہمارے مذہبی عقائد کے۔ جان لینے کی کوشش کرنے والے کے ساتھ رعایت کیسی؟ ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی تمہارے گال پر ایک تھپڑ مار دے تو تم دوسرا گال آگے کر دو۔ نہیں، ہم آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان لینے کے مزاج ہیں۔ فرق صرف طریقہ کار کا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی انگریز کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ یہ پورا معاشرہ جھوٹ کے پاؤں پر چل رہا ہے، تم سچ کا سہارا لے کر دو قدم نہیں چل سکتے۔ پھر بھی مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے سب سچ لکھ دینا چاہیے تھا اور پھر نتائج کا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو کچھ مت سوچو، عقل کو بالائے طاق رکھ دو اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے بھی نہ کے کہا کہ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ خود تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کے خلاف زیادتی نہیں کی، قانون کا احترام کرتے رہے اور فرض کو مقدم جانا، کبھی رشوت نہیں لی اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا۔ آج جو کچھ ہوا وہ میرے اور تمہارے خلاف ایک مذموم سازش تھی۔ ہم نے عقل سے کام لیا اور بچ گئے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک بوجھ تمہارے ضمیر پر یہ ہے کہ مرنے والے کی بیوی کی نظر میں اس کے شوہر کو لے جانے والا ایسا ہی اکرام شیخ تھا، اور جب اسے علم ہوگا کہ وہ مر گیا ہے تو شاید وہ اکرام شیخ کو ہی قاتل سمجھتی رہے۔ اس کے لیے تم اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تم اچھا کر رہے ہو اور اسی لیے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ اچھا یار، شیخ نے ایک گہری سانس لی۔ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے کک مار کے اسکوٹر کو سٹارٹ کیا۔ لیکن اب یہ نوکری اپنے بس کی نہیں، میں نے اس پہ لعنت بھیج دی ہے اور بس اب خیریت کے ساتھ استعفیٰ منظور ہو جائے۔ پھر وہی حماقت کی بات، میں نے پیچھے بیٹھ کے کہا، تم استعفیٰ واپس لوگے اور نہیں لوگے تو شرط لگا لو کہ منظور نہیں ہوگا۔ تھانہ اگر گندی جگہ ہے تو اسے چھوڑ دو، ہیڈ کوارٹر میں رہو، وہاں صاف ستھرا کام ہے۔